अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये किसने वालेकुम सलाम नहीं बोला? बुरी बात। अब सारे बच्चे वालेकुम सलाम बोलेंगे। शाबाश। ओहो, पहले मैं अस्सलाम वालेकुम तो बोल दूं, पहले मेरा इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश, ये हुई ना बात। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बातचीत शुरू करने से पहले सलाम किया करो। अब ये सब ने याद रखना है, ठीक है? आज हम एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन मुझे तो कहानी आती नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका एक हल है। ये देखें, ये क्या है? जिसको पता है वो अपना नाम कमेंट्स में लिखेगा, या अम्मी या अब्बू से बोलेगा कि इसका नाम कमेंट्स में लिखें। और जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, ये है मैजिक बुक। अब बताएं जी कि मैजिक बुक क्या होती है? ये किसने कहा है जादुई किताब? शाबाश, आपको तो पता है। आप भी अपना नाम कमेंट्स में लिखें। ये किसकी आवाज़ आई है कि मुझे भी पता था? ओके, आप भी अपना नाम लिख दो कमेंट्स में। अच्छा, आपको भी पता था, लेकिन आप बोले तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप भी अपना नाम लिखें कमेंट्स में। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इस किताब को खोल के ये यहाँ पे हवा में रख लेते हैं, इस जगह पे सामने। यार, जादुई किताब है, हवा में उड़ती है, इसके लिए टेबल नहीं चाहिए। इसके सफ़े भी खुद ब खुद बदलते हैं। जादुई किताब, समझ गए? अच्छा जी, ये देखें जी, ये कौन सी कहानी दिखाती है आज? बारिश का पहला कतरा। ये लिखी है लारेब फातिमा मलिक ने। आए कहानी शुरू करते हैं। शदीद गर्मियों के दिन थे। अभी स्कूल में छुट्टियां होने में कुछ दिन बाकी थे। बेला अपना स्कूल का बस्ता उठाए हुए थके हुए कदमों से घर की तरफ जाने वाली राह पे सर झुकाए जा रही थी। सर पर रखी हुई टोपी इसे धूप से बचाने को नाकाफी थी, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। और इसी शौक में वो घर से इतनी दूर वाक़ स्कूल पैदल चल कर आती जाती थी। पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी बाकी था। बेला सख्त प्यास महसूस कर रही थी, लेकिन इसने सोचा कि चंद कदमों पर वाक़ जो बरगद का दरख्त है, वो उसके नीचे थोड़ी देर रुक कर पानी भी पी लेगी और दरख्त की छांव में थोड़ी देर आराम भी कर लेगी। वो दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। उसने बोतल का ढक्कन ऐसे खोला और जैसे ही पानी पीने लगी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अच्छी लड़की, थोड़ा सा पानी मुझे भी दे दो, मैं सदियों से प्यासा हूँ। बेला ने चौंक कर इधर उधर देखा। इर्द गिर्द कोई भी ना था, मगर वो डरी नहीं, क्योंकि अम्मी ने उसे बताया हुआ था, बच्चों को हमेशा बहादुर बनकर रहना चाहिए। उसने कहा, कौन है? किसने पानी पीना है? जवाब में आवाज़ आई, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। उसने गौर किया तो आवाज़ दरख्त में से आ रही थी। दरख्त बोल रहा था। बेला को बहुत प्यास लगी हुई थी। अभी घर दूर था और धूप भी सख्त थी, मगर बेला बहुत हमदर्द बच्ची थी। उसने अपनी परवाह न की और दरख्त के तने में बोतल में पड़ा पानी उल्टा दिया। थोड़ा सा पानी मिट्टी में जज़ब होते ही गायब हो गया। बेला शर्मिंदा होकर बोली, प्यारे दरख्त, माफ़ करना, आज थोड़ा सा पानी था। मैं कल तुम्हारे लिए ज़्यादा पानी लेकर आऊँगी। यह कहकर बेला ने बस्ता उठाया, दरख्त को खुदा हाफिज कहा और घर को चल दी। अगली सुबह इसने चुपके से पानी की एक बोतल अपने बस्ते में डाल ली। बस्ता बोतल के वजन से काफ़ी भारी हो गया था, मगर बेला ने इसे खुशी खुशी उठाए रखा। स्कूल गई और छुट्टी का इंतज़ार करती रही। जैसे ही टन टन की आवाज़ आई, वो तेज़ी से स्कूल से निकली और दरख्त की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर इसने इंतज़ार किए बगैर सारा पानी दरख्त के तने को पिला दिया। पानी ज़मीन में जज़ब होते ही एकदम से खुशबू फैल गई, और इस जगह से एक सफ़ेद, खूबसूरत और चमकते हुए परों वाली नन्ही सी परी बेला के सामने आ गई। बेला इसे देखकर हैरान रह गई। उसने दादी अम्मा से आज तक जो परियों की कहानियां सुनी थी, आज वो परी वाकई इसकी नज़रों के सामने आ गई थी। बेला ने अपनी आंखों को मलते हुए ये यकीन करना चाहा कि कहीं वो कोई खूबसूरत ख्वाब तो नहीं देख रही। परी बेला की इस मासूम हरकत पर जोर से हंसी। बहुत सारे सफ़ेद खूबसूरत फूल इधर उधर बिखर कर गिर पड़े। बेला जल्दी जल्दी उन्हें चुनने लगी। परी बोली, नन्ही बच्ची, तुम कौन हो? बेला ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम बेला है, और पूछा, परी, आप परस्तान से इस दुनिया में क्यों आ गई हैं? परी बोली,
مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جس طرح آپ لوگوں نے پرستان کے قصے سن رکھے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا کے کئی قصے اور کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ بس پھر میں اس دنیا میں آ گئی۔ لیکن پیاری گڑیا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے جو قصے سنے تھے اور جس کے لیے میں اس دنیا میں آئی تھی، وہ سب جھوٹے نکلے۔ چند ہی دنوں میں یہاں سے بیزار ہو چکی ہوں اور اب اپنے پرستان واپس لوٹ جاؤں گی۔ پری کے خوبصورت چہرے پر اداسی سی اتر آئی تھی۔ بیلا سے پری کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ وہ بولی، آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو اس قدر اداس ہو گئی ہیں؟ پری بولی، کاش میں تمہیں پرستان لے جاتی، وہاں جا کر تمہیں میری اداسی کا سبب معلوم ہو جاتا۔ کیا تم میرے ساتھ پرستان چلو گی؟ بیلا پری کی دعوت پر غور کرنے لگی۔ پرستان جانے کا خیال اتنا خوبصورت تھا کہ بیلا انکار نہ کر سکی۔ دونوں میں یہ طے پا گیا کہ پری بیلا کو ایک رات کے لیے پرستان کی سیر کروائے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ بیلا کو چپکے سے واپس چھوڑ جائے گی۔ بیلا پری کے ساتھ چلنے کا وعدہ کر کے خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ رات کو بیلا اپنی امی کو خدا حافظ کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس سے پری کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوشبو کے جھونکے کے ساتھ ہی پری کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیلا کی طرف ایک خوبصورت سفید پریوں والا فراک بڑھایا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جادو کی چھڑی کو گھما کر بیلا کی طرف کیا تو بیلا پریوں والے لباس میں ملبوس ہو گئی۔ پری نے بیلا کے سر پر خوبصورت سا تاج پہنایا، اس کے ہاتھ میں ستارے والی چھڑی تھمائی۔ بیلا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سچ مچ کی ایک ننھی سی خوبصورت پری معلوم ہوتی تھی۔ پری نے بیلا کو خوشبو لگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد بیلا کو احساس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس نے چپکے سے آنکھیں کھولیں اور ڈر گئی۔ وہ واقعی ہوا میں محو پرواز تھی، ستاروں کے پاس سے گزرتی ہوئی پرستان کی طرف جا رہی تھی۔ بیلا نے خوف کے مارے پری کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پری بیلا کی اس حرکت پر مسکرا دی۔ بہت سے پھول دوبارہ ادھر ادھر بکھر کر گرنے لگے۔ بیلا، اب آنکھیں کھول دو، تھوڑی دیر بعد ہی ہم پرستان میں پہنچنے والے ہیں۔ تم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ تم بھی ایک پری ہو۔ بیلا نے غور سے پری کی بات سنی۔ پرستان شروع ہوتے ہی ہر طرف سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئیں۔ بیلا کو وہ خوشبوئیں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ پرستان کی ساری زمین پھولوں کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرسبز، خوبصورت، لمبے لمبے درخت اتنے خوبصورت تھے کہ انسانوں کی دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پری، یہ کیسے درخت ہیں؟ یہ اتنے خوبصورت کیسے ہیں؟ بیلا سے پوچھے بنا نہ رہا گیا۔ پیاری بیلا، یہ وہی درخت ہیں جو تمہاری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انسانوں کو ایک ہی جیسی چیزیں دی ہیں۔ یہاں سے میں تمہیں اپنی وہ اداسی کی وجہ سمجھانا شروع کرتی ہوں جو انسانوں کی دنیا میں جا کر مجھے مایوس کر گئی ہیں۔ درخت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ انسان ان کی بالکل حفاظت نہیں کرتے۔ سرسبز درختوں کو بے دردی سے کاٹ کر جلا دیتے ہیں۔ جس برگد کے درخت کے نیچے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ نہ جانے کب سے پیاسا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہماری طرح جاندار مخلوق ہیں۔ بچوں کو میں نے پھول توڑتے اور پھر پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹہنی پر لگے ہوئے خوش رنگ خوشبودار پھول کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، مگر جب ان کو نوچ کر پھینک دیا جاتا ہے تو ان کو کسی قدر تکلیف ہوتی ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ بیلا کو پری کی اداسی سچ معلوم ہونے لگی۔ آؤ بیلا، باغ میں چلیں۔ بیلا پری کے ساتھ آگے بڑھی۔ تمام راستے بڑی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا جن نظر آیا۔ پری نے اسے السلام علیکم کہا اور اس کا حال پوچھا۔ بیلا نے پوچھا، پری، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پری ہنس پڑی اور بولی، بیلا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر وہ اس پرستان کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے سب لوگوں کا خیال رکھیں۔ بیلا کو یاد آیا، ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک بوڑھے بابا جی رہتے ہیں، ساری رات اکیلے کھانستے رہتے ہیں۔
بیلا کے گھر میں ان کی کھانسی کی آواز تو آ جاتی ہے، یقیناً کئی لوگوں کو اس بیمار بابا جی کی بیماری کے متعلق علم ہوگا، لیکن کبھی کسی نے ان کا حال تک معلوم نہیں کیا۔ بیلا کو اندر ہی اندر شرم محسوس ہونے لگی۔ جوں جوں بیلا پری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اس کی حیرانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرستان اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ خوبصورت چمکتے ہوئے پروں کے ساتھ پرندے ان کے ارد گرد بے خطر و خوف گھوم رہے تھے۔ پری نے ہاتھ بڑھا کر ایک خوبصورت سا طوطا جو ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا پکڑ لیا۔ طوطا بالکل نہیں ڈرا۔ پری، یہ پرندے ڈرتے نہیں ہیں؟ کس قدر بے فکری سے ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ نہیں بیلا، یہ نہیں ڈرتے، کیونکہ نہ ہم انہیں پنجروں میں بند کرتے ہیں، نہ ان معصوموں کا شکار کرتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس ان کو شکار کرنے کے لیے بندوقیں، جال اور غلیلیں ہیں۔ پری پیار سے مٹھے ہوئے پیروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ کچھ آگے جا کر پری نے بیلا سے پوچھا، بیلا، تمہیں پیاس تو نہیں لگ رہی؟ بیلا نے ہاں میں سر ہلایا۔ سامنے ہی ندی تھی، جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ یوں لگتا تھا کہ پانی نہیں، ہیرے موتی بہہ رہے ہوں۔ پری نے سونے کے کٹورے میں بیلا کو پانی پیش کیا۔ پانی بہت میٹھا تھا۔ بیلا پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکی، پیاری پری، یہ کیسا مشروب ہے؟ اتنا میٹھا اور اتنا صاف ہے۔ پیاری بیلا، یہ سادہ پانی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ تمہاری دنیا کا پانی، لیکن یہ آلودہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتا، اور نہ ہی اس میں کارخانوں کا فاضل مواد شامل ہے۔ بیلا حسرت سے پانی کو دیکھتے ہوئے پری کے ساتھ چل دی۔ سامنے ہی چند پریاں کھیل رہی تھیں۔ پری کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بڑی خوش دلی سے پری اور بیلا کو خوش آمدید کہا۔ بیلا ان کا حسن اخلاق دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ وہ پریاں بیلا کی مختلف قسم کے پھل اور مشروبات سے تواضع کرنے لگیں۔ بیلا ان سے یوں گھل مل گئی جیسے وہ اسی دیس کی رہنے والی ہو۔ وہ کھیلنے لگیں تو تمام پریوں نے جوتے اتار دیے۔ بیلا نے کہا، خیال کرنا کہیں پاؤں میں کچھ چبھ نہ جائے۔ ایک پری بولی، بے فکر ہو کر کھیلو، ہم زمین پر کوئی کوڑا کرکٹ، پھلوں کے چھلکے یا گندگی نہیں پھینکتے، بلکہ اسے یوں صاف رکھتے ہیں جیسے کوئی مخمل کا قالین۔ بیلا کھیلنے لگی تو اسے واقعی زمین کی نرمی اور خوبصورتی کا احساس ہو گیا۔ نہ کوئی مچھر تھا، نہ ہی مکھیاں، اور نہ ہی گندگی۔ ہاں، نرم کونپلوں والے پروں جیسی تتلیاں اور چمکتے ہوئے جگنو ادھر ادھر رقص کرتے پھر رہے تھے۔ بیلا کے پاؤں صاف شفاف تھے اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صاف ماحول اور پریوں کے حسن سلوک نے اسے وہ خوشی بخشی تھی جو آج تک اسے اپنی دنیا میں نہ مل سکی تھی۔ کھیلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر بیلا نے محسوس کیا کہ پریاں آپس میں بالکل نہیں لڑتیں، اور ایک ہم ہیں جو اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے 100 دفعہ ناراض ہوتی ہیں اور بات بات پر جھگڑا کرتی ہیں۔ وہ پریوں کو خدا حافظ کہہ کر پری کے ساتھ آگے بڑھی۔ تمام پریاں اسے ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ پری اسے اپنے گھر لے گئی۔ سفید جالی دار پردوں سے بنا ہوا پری کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس نے بیلا کو اپنے تمام گھر والوں سے ملوایا۔ سبھی بیلا کو بہت پیار کر رہے تھے۔ بیلا سوچنے لگی کہ یہ لوگ مجھ سے کتنا پیار کر رہے ہیں، سب میرے ارد گرد جمع ہیں، مگر میں پری کا تعارف اگر اپنے گھر میں یا اپنی دوستوں سے کروا دوں تو وہ ڈر ہی جائیں۔ نہ ہی اس طرح کا شاندار استقبال ہو اور نہ ہی مہمان نوازی۔ الٹا پری کو نکال دینے کی تدبیریں کی جانے لگیں۔ بیلا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ پری نے آ کر پوچھا۔ پری، آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ بیلا نے سوال کیا۔ میں اپنی دادی پری کو سلام کرنے گئی تھی، پھر میں نے ان کے پاؤں دبائے، ان کی آنکھوں میں دوا ڈالی، اس لیے دیر ہو گئی، معاف کرنا۔ بیلا کو اپنی دادی اماں یاد آ گئیں۔ اس نے کبھی ان کے پاؤں نہیں دبائے تھے، نہ آنکھوں میں دوائی ڈالی تھی، اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کی تھیں۔ بیلا، تم بالکل اچھی نہیں ہو، بیلا خود سے کہنے لگی۔ باتوں باتوں میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ پرستان میں خوبصورت کجلی آنکھوں والے مرغ اذانے دینے لگے تھے۔ تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بیلا بہت اداس اداس سی پری کے ساتھ محو پرواز تھی۔ سبھی اسے رخصت کرتے ہوئے اداس تھے۔ اسے کئی خوبصورت تحفے دیے گئے تھے جو اس نے اور پری نے پروں پر اٹھائے ہوئے تھے۔
صبح اپنے اجالوں کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ اپنی دنیا میں قدم رکھتے ہی بیلا نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف کوڑا کرکٹ اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ ناگوار سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تمام درخت مرجھائے ہوئے تھے۔ بیلا کو آج ان کی اداسی کا سبب معلوم تھا۔ ننھی چڑیاں خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھیں۔ ایک طرف بہت سا دھواں نکل کر ساری فضا کو دھندلا کر رہا تھا۔ پری کو اس کالے دھوئیں سے کھانسی آنے لگی۔ بیلا کو بہت شرمندگی ہوئی۔ تھوڑا ہی آگے ایک چشمہ ہے پری، وہاں سے پانی پی لو۔ لیکن چشمے پر پہنچتے ہی جب بیلا اور پری کو اس چشمے میں نہاتی کالی بھینسیں نظر آئیں تو انہوں نے رکنے سے توبہ کر لی۔ ویسے بھی ان بھینسوں کے ساتھ کئی بچے صبح کا غسل کر رہے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا اور بیلا کی چھٹی تھی، ورنہ تو اسکول سے لیٹ ہو جاتی۔ کمرے کی کھڑکی سے دونوں اندر آئیں۔ پیاری پری، آج میرے پاس رکو نا، بیلا اصرار کرنے لگی۔ نہیں بیلا، میں نہیں رک سکتی، تم ناراض نہ ہونا۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، دوبارہ تمہارے پاس ضرور آؤں گی۔ دوبارہ کب؟ بیلا نے سوال کیا۔ جب تمہاری دنیا بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، صاف پانی، صاف ستھرے لوگ اور ستھرے دل، تو میں تمام پریوں کو لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ پری بیلا کو بہت سا پیار کر کے اور دعا دے کر چلی گئی۔ بیلا پری کو کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پیاری پری، نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید بہت دیر لگ جائے۔ بیلا اداس ہو گئی اور پھر اٹھ کر دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا حال پوچھا اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دباتی رہی۔ دادی اماں نے خوش ہو کر بیلا کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر بیلا آ کر ابو سے کہنے لگی، ابو جان، آج آپ کی چھٹی ہے، کیوں نہ جا کر ساتھ والے بابا جی کا حال پوچھیں؟ وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ہمیں ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ ابو نے بیلا کی بات سے اتفاق کیا۔ ماسی رحمہ، گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ مت پھینکو، بلکہ گلی کے کونے میں لگے کوڑا دان میں پھینک کر آؤ۔ بیلا ماسی کو ہدایات دیتی ہوئی پانی کا پائپ اٹھائے اپنے ننھے منھے لان میں چلی گئی۔ تمام پھول اور پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک انہیں پانی ڈالتی رہی اور سنوارتی رہی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ بیلا، آج تو تم نے کمال کر دیا، تمہارے پودے ہی نکھر گئے ہیں، ابو جان نے بیلا کی تعریف کی۔ ابو جان، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی تھا، وہ میں ہی سہی۔ بیلا نے پنجرے میں بند چھوٹی سی بلبل کو آزاد کیا۔ بلبل پھر سے اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی اور اپنی زبان میں بیلا کو شکریہ کہنے لگی۔ بیلا مسکرا دی تو یوں لگا جیسے اس کے مسکرانے سے بہت سے پھول ادھر ادھر بکھر گئے ہوں۔ لیں جناب، کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ ہم ایک کتاب پکڑ کے اس کو ادھر سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جس کو کہانی پسند آئی ہے وہ اپنا نام نیچے کمنٹس میں لکھے گا، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔